السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 105 سے لے کے میں نے آگے 117 تک غالباً ٹرائی کریں گے کرنے کی۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. इसके अब तर्जुमे और तफसीर की तरफ हम चलते हैं। तो इससे पहले मैं ये आयत नंबर से स्टार्ट करूं 105 से, तो मैं थोड़ा सा वही पीछे बताता चलूं। कल हमने बहुत डिटेल में जाके ये एक ही आयत जो 104 है और उससे जो क्या कंफ्यूजन्स पैदा हुई थी और उसका बहुत डिटेल में जाके मैंने सारा कुछ बताने की कोशिश की थी कि उसमें बुनियादी तौर पे क्या कहा जा रहा है और क्यों सियाक व सबाक कुरान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या अहमियत रखता है कि कुरान पाक जिस टाइम पे नाजिल किया जा रहा है, जिस वक्त जिन लोगों को सामने कहा जा रहा है, वो सामने रख के हम अपने लिए वो असूल बनाते हैं जो कि फिर हम बाकी रहती दुनिया तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ थी जिसमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात आई थी और इस चीज़ में हमने समझने की कोशिश की थी कि इससे क्या मुराद है कि तुम में से कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर ही रहने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे एक इज्तमाही हैसियत में काम दिए जा रहे थे उस मदीना की छोटी सी बस्ती में, जिसमें मुहाजिरीन, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें अंसार की एक छोटी सी जमात मौजूद थी। और अब वो दुनिया के नक्शे पे एक बहुत बड़ी एक अजीम कुव्वत बन के सामने आने वाली थी। और उस टाइम 2-2.5 हजार लोग जो थे वो अब मुनज़्ज़म हो रहे थे। तो उनको ये कहा गया, इसमें दो चीजें, दो काम हुए कि नेकी की तरफ बुलाना और भलाई का हुक्म देना, कुछ ऐसे लोग मुकर्रर करके जिसमें फिर मस्जिदें बनाई गई। मस्जिदें बनाई गई, जुम्मे का मिंबर बनाया गया, जुम्मे का मिंबर बना के उसमें जो उस टाइम का हुक्मरान, या आजकल हम देखें अगर हमारे इलाके में कोई काउंसलर नाजिम, उसको पाबंद किया गया कि वो आके अपनी मस्जिद में आके खुतबा दिया करे और मारूफ चीज़ों के बारे में। मारूफ चीज़ें क्या होती हैं? जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। उसके लिए मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं, कि जो सबको मालूम है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सच बोलें, झूठ ना बोलें, सफाई का ख्याल रखें, कानून की पासदारी करें, बड़ों का अदब करें। ये वो चीज़ें हैं जो मानी हुई चीज़ें हैं। और वो हुक्मरान जब आएँ और ये इन चीज़ों पे तबलीग करें और ये चीज़ें बताएं, इसका मजहब से ताल्लुक नहीं है। ये मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये उन लोगों को इखलाकी तौर पे उठाने के लिए था जो कि आएंगे इज्तमाही हैसियत में, जुम्मे के मेंबर के थ्रू उनकी इखलाकी तरबियत की जाएगी। मजहबी तरबियत की मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा। और मारूफ के मानी जो थे वो यहाँ पे इस तरह के थे। और दूसरे जो बुराई से रोकने का हुक्म दिया जा रहा है, उसमें फिर पुलिस का महकमा, जिसको आजकल की उसमें हम मिसाल में दें, क्योंकि ये एक बुनियादी ज़रूरत है। जब भी कभी कोई गिरोह इकट्ठा होता है इंसानों का, तो उसमें ये खदशा पैदा हो जाता है कि कुछ लोग अपनी हद से तजावुज़ करेंगे। अल्लाह ताला ने जो हमें ये चीज़ दी है, इरादा व इख्तियार, तो ये पहले दिन ही फरिश्तों ने भी इस चीज़ की तरफ कहा था। और ये है भी सही कि कुछ लोगों को जब इस तरह की चीज़ दी जाएगी तो फसाद खड़ा होगा। तो फिर उनको रोकने के लिए ये हमेशा से एक ज़रूरत रही है। और उस टाइम भी ये चीज़ कही गई अल्लाह की तरफ से, अब तुम मुनज़्ज़म होने जा रहे हो, अब तुम एक बड़ी कुव्वत अल्लाह ताला के पेश नज़र तो था ही कि बनने जा रहे हैं। तो अब एक मुनज़्ज़म तरीके से बुराई को रोकने का एक इस तरह का मुकर्रर किया जाए लोगों को जो ये करें, और वही माशरा जो ये काम करेगा वो फलाह पाएगा। ना कि यहाँ पे जिस तरह से ट्रांसलेशन में, क्योंकि मौदूदी साहब का भी थोड़ा सा रुझान उस तरफ से था जिस तरफ कल मैंने इख्तिलाफ की जो बात की है, वो सारी चीज़ें तो मैंने ट्राई की थी एक्सप्लेन करने की। और वहीं से अगर हम गौर करें तो वो फ़िरका वारियत और वो चीज़ें स्टार्ट हुई जब हमने ये काम नहीं किया। क्या हुआ कि मस्जिदें बनी, पहले 100 साल
صرف حکمران جاتے تھے مسجدوں میں اور جا کے یہ اخلاقی تربیت کرتے تھے، اور ہم نے معاشرے کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حکمران آ رہا ہے مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کے اخلاقی تربیت کر رہا ہے، مسئلے مسائل بیان کر رہا ہے، اس کا سلوشن بیان کر رہا ہے، تو اب معاشرہ یا محلہ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا، کیوں نہیں بہتر ہوگا جب اس کا حکمران آ کے اس طرح بات کر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو تو اس ٹائم 100 سال امام مالک بھی ان لوگوں میں تھے، تو وہ بھی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جمعے کا خطبہ انہوں نے دیا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ بہرحال یہ ہوتا گیا کہ وہ چیزیں ہٹتی گئیں، حکمرانوں کی بجائے حکمرانوں کے نمائندے آنے لگ گئے، پھر نمائندوں سے تھوڑی چینج ہوتی ہوتی تو آج کل جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علماء اور یا آج کل کی ٹرم میں جس طرح ہم کہیں کہ وہ مولوی جیسے صاحبان کہ ان کے ہاتھ میں آیا، تو اس سے پھر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو اختلاف رائے رکھتے ہیں اپنی، وہ پھر ان کے ہاتھ میں ایک چیز، ایک ایسا پلیٹ فارم آ جاتا ہے جس سے وہ پھر پورے جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں تو وہ اپنا نقطہ نظر بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ وہ بنیادی اخلاقیات کے جو تقاضے ہیں جو بنیادی طور پہ ہر انسان کی تربیت کے لیے چاہیے، تو وہ جب اس طرح کا کام کرتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک مسجد اگر کوئی ایک وہ کر رہا ہے تو دوسرا کوئی دوسرا کر رہا ہوگا، اور وہاں سے بنیادی طور پہ پھر فرقہ بندی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی چیز اہل کتاب میں ہوئی تھی۔ اور اہل کتاب میں جب ہوئی تھی تو یہود کیا ہیں بنیادی طور پہ، یہ اصل دین تو اسلام ہی ہے جو کہ پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو حضرت یعقوب کی اولاد میں کسی ایک اولاد، ایک بچے یہودا کی نسبت سے وہ ایک گروہ بن گیا، وہ بھی ایک فرقہ بن گیا، اور جب وہ فرقہ بن جاتا ہے تو اس فرقے کے ساتھ آپ کی محبت اور وہ چیز اتنی وابستہ ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو فرقے کے متعلق تو ساری چیزیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جب دین اسلام آتا ہے اپنی پیور صورت میں تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ خدا کا رسول موجود ہے، وہ آ کے آپ کو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو وہ فرقہ واریت کا نقصان کیا ہوا کہ پھر اس رسول کو جو اصل دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کو ماننے سے انکار ہو گئے، کیونکہ وہ اپنا فرقہ چھوڑنے کی اس میں نہیں تھے، فرقہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تعصب آ گیا تھا بیچ میں، اپنے فرقے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اصل دین کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا، اور یہی چیز فوراً ہی اگلی آیت میں پھر بتائی گئی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ کہ اس سے زیادہ کھل کے کوئی بات یہاں پہ کی نہیں جا سکتی کہ ان کے لیے بھی وہی ہدایات، وہی واضح ہدایات دی گئی تھیں جو اس ٹائم مسلمانوں کو اب قرآن کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دی جا رہی ہیں، وہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور ان کو پھر اشارہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جانا اب کہ پھر اختلافات کا میں مبتلا ہو جانا، اور اگر پھر یہ والی روش اختیار کرو گے تو اس روز پہ سخت سزا ملے گی۔ اس ٹائم اس گروہ کو کہا جا رہا ہے مدینہ میں، اس چھوٹی سی بستی کو، ان صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہوگی، اور آج اب 1400 سال کے بعد ہماری اپنی ایک معاشرتی حالت دیکھ لیں کہ ہم کس قدر پستی میں گر چکے ہیں، ہمیں اپنے فرقے کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے دین کا نہیں پتہ، قرآن ہماری زندگی کا محور و مرکز ہونا چاہیے، اس کا ہمیں نالج نہیں ہوتا، اپنے دین کا نالج نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اپنے فرقے کی باتیں پتہ ہوتی ہیں، کوئی دوسرا حق سچ کی کوئی بات لے کے آ جائے تو کس طرح ہمارے لیے وہ ماننا مشکل ہو جاتا ہے، اور قرآن یہاں کھل کے کس طرح سے بتا رہا ہے، تو اس پہ ہر کسی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور بدقسمتی کا کیا عالم ہو گیا ہوا ہے، اور اس روز سخت سزا پائیں گے، اور وہ کون سا روز ہوگا؟ یہاں پہ میں کچھ الفاظ کو تھوڑا بہت چینج کروں گا کیونکہ یہ مودودی صاحب کے الفاظ کے چناؤ اور ایک اور جگہ سے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں تو ان کے چناؤ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، تو مجھے الفاظ دوسری جگہ سے تھوڑے زیادہ بہتر لگے ہیں تو میں ادھر سے ہی پڑھ لوں گا، اور ان میں کیا کہا جا رہا ہے، اس دن جب کچھ لوگ سرخرو یعنی کہ روشن چہرے کے ساتھ ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، تو جن لوگوں کے چہرے پہ تاریکی چھائی ہوئی ہوگی ان سے کہا جائے گا
ایمان کی نعمت نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. کتنی بڑے عذاب کی وعید یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ تمہیں ایمان دیا، تم ایمان لے آئے، تمہارے سامنے حق سچ واضح ہو گیا، اور وہ واضح ہو جانے کے بعد پھر تم کافرانہ رویہ. اور کافرانہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کافر کا لفظ جب یہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ منکر کا، تو اس میں کیا چیز کہا جاتی ہے کہ جب آپ کے سامنے حق سچ واضح ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، اور وہ واضح ہو جانے کے بعد پھر اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے، کسی وجہ سے کافرانہ رویہ اختیار کیا گیا، تو کیا وعید دی جا رہی ہے؟ تو پھر چکھو اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. اور یہی ایک سچے پکے مومن کا کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس دن، اس دنیا میں تو ٹھیک ہے مشکلات پیش آ جائیں گی، چیز ہو جائے گی، اختلافات ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن ہمیں حق سچ کا طالب علم بن کے حق سچ کو ہی تلاش کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. مشکلات، لوگوں کی باتیں، کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، کچھ مزید اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا سامنے گول کیا ہونا چاہیے کہ اس دن، جس دن سب کا فیصلہ ہونا ہے، اس دن ہمیں اللہ کے دامن میں رحمت کی جگہ ملے، اور وہ پھر لوگ ہیں اس ٹائم جب ان کو یہ چیز ہوگی اور وہ پھر ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پہ ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یہاں ظلم کا بھی میں بتا دوں کہ ہمارے جب اردو میں ظلم یوز کیا جاتا ہے تو وہ مار پٹائی یا کچھ اس طرح کے چکر میں آ جاتا ہے. ظلم یہاں سے مراد قرآن مجید کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ نا انصافی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ نا انصافی اور وہ ظلم جسے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی سے نا انصافی نہیں کرنا چاہتا، بے انصافی نہیں کرنا چاہتا. تو اسی وجہ سے وہ حجت تمام کرنے کے لیے یہ ٹھیک ٹھیک تمہارے سامنے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ سن لو، سمجھ لو، کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو. کوئی اس دن جا کے کھڑا ہو اور کہے کہ میرے سامنے ہدایت نہیں پہنچی تھی، مجھے حق کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا. اس دن جب سزا ملے گی تو خود انسان کہے گا اس ٹائم کہ مجھ تک ہدایت پہنچی تھی، میں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا. اللہ کی طرف سے اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور یہ اللہ ابھی ہماری زندگی میں ہی قرآن کی وساطت سے بتا رہے ہیں. اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ نا انصافی کرے ہم لوگوں کے ساتھ، کوئی ظلم کرے، اور اسی وجہ سے وہ ٹھیک ٹھیک اللہ کے ارشادات ہیں جو کہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو توجہ تھوڑی سی دکھائی جا رہی ہے اہل کتاب کی طرف، جن کے ہاں بھی اسی طرح کی چیزیں سفارش ہو جائے گی ہماری، ہمیں کوئی نہ کوئی آ کے وہاں بچا لے گا، یا یہ نیک لوگ ہیں اگر ہم ان کو کر لیں اور ان سے سفارش ہو جائے گی تو ہم بچا لیں گے. تو یہ یہاں پہ اس طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیز ہوگی، کہ اس زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اسی کے حضور ہی پیش ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے کچھ آیات پڑھی ہیں اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے. اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں کہ اس سے پہلے جب ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اللہ کی رسی یعنی کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہی چیز یہاں پہ پہلی چیز بتائی گئی کہ جب وہ اس رسی سے، اعتصام بحبل اللہ سے جب محروم ہونے کے بعد جب اہل کتاب اس اختلاف و انتشار میں مبتلا ہوئے تو اس کے معنی کیا لیے گئے ہیں کہ یعنی کہ ان ایمان در حقیقت وہ اس ٹائم لے آئے تھے، ان تک پیغمبر بھی آئے، وہ چیزیں ہو چکی تھیں، لیکن جب اختلاف و انتشار ہوا
تو وہ یعنی کہ کفر کی طرف پلٹ جانے کے ہم مانی ہی ہے۔ دوسری چیز کیا یہ بتائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سرفرازی یا سرخروئی کسی کو بخشتا ہے، کسی لوگوں کو، تو ان کے ہاتھ میں خود اپنی رسی پکڑا دیتا ہے۔ تو وہ رسی جس کا ہم یہاں کہہ رہے ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور وہ آپ پوری جب اس طرح احادیث میں قرآن پاک میں پڑھیں گے بھی صحیح تو اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اس طرح بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ خود تو نظر نہیں آ رہے، وہ خود بڑھ کے وہ ہر معاملات میں ہمیں اس طرح سے گائیڈ نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے ایک رسی اوپر سے نیچے تک پھینک دی ہے، اور جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھے گا وہی کامیاب ہو، یا وہ سیدھے راستے پہ چلتا رہے گا۔ اور اس رسی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہم ٹھیک جگہ پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور اس رسی کو یہاں پہ قرآن پاک سے تعبیر کیا گیا۔ اب جو اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس رسی کو چھوڑ دے گا، تو وہ ظاہری سی بات ہے اس کا بھٹکنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی نہیں ہے، تو اب کس سمت میں جا رہا ہے اسے کیسے پتا چلے گا کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے، کیا میں صحیح ہوں، کیا میں غلط ہوں، لوگوں میں اختلافات ہیں، علماء کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو کس چیز کو ہم دیکھیں گے؟ تو ہم قرآن کی طرف نظر دوڑائیں گے، اور جو پھر اللہ کی اس رسی کو چھوڑ کے دوسرے پھندے اپنی گردنوں میں ڈال دیتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو اسی درجے کی روسیائی بھی حاصل ہوگی جس درجے کی ان کو سرخروئی بخشی گئی تھی۔ چہرے روشن ان کے ہوں گے جو ہر طرح کے حالات میں اسی رسی کو تھامے رہیں گے، اور یہ لوگ بے شک اللہ کی رحمت و فضل کے حقدار ہوں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ یہ جو تنبیہات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہیں یہ بالحق ہیں، یعنی یہ ہو کر رہنی ہے، تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کوئی ذہن میں ہو تو بندے کو نکال لینا چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں اور جو ہو کے رہنی ہیں، اور ان کو محض خالی خلی دھمکی سمجھ کے جو لوگ نظر انداز کریں گے وہ اپنی رسیائی کا سامان خود کر رہیں گے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری بھی انہی پر ہی ہوگی۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آگہی کے لیے اسی لیے ابھی اسی دنیا میں ہمیں کیوں سنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اللہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو سزا اس کی حجت تمام کیے بغیر دے دے، تو اللہ تعالیٰ بے انصافی یا ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ اور آخری چیز جو چوتھی چیز بتائی گئی ہے ان پوری آیات میں کہ جو آسمان اور زمین ہے اس میں سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، سارے جو امور ہیں وہ اسی کے حضور پیش ہوں گے، اسی کا فیصلہ ناطق و نافذ ہوگا۔ اگر کسی نے کسی اور سے امید باندھ رکھی ہو تو اس کی یہ امید محض ایک وہمہ ہے جو حقیقت کے ظہور کے بعد بالکل سراب ثابت ہوگی۔ تو ان مختصر سی آیات میں یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اب وہ والی آیت آ رہی ہے دوبارہ جس کا کل بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ اب وہ صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے اور وہ چیز بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، تو اب اہل کتاب سے جو تمہیں یہ اب شفٹ کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، بنی اسماعیل کو، اب تمہیں وہ گروہ بنا دیا گیا، اب تمہیں وہ رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے، اور اب تمہیں یہ چیزیں یہ منصب دیا جا رہا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو۔ صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس ٹائم سے آنکھوں سباق سے ہم دیکھیں تو اس ٹائم سامنے موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ اور یہاں پہ میں پھر کہہ دوں کہ یہاں پہ جو سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کل ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تو یہاں پہ سیاق و سباق کی طرف سے دیکھا جائے تو تلقین کرنے کے معنی میں ہے، یہاں وہ چیز نہیں ہے
کہ یہاں پہ اب ڈنڈا اٹھا کے اب ہر کسی کی دکان میں پہنچ جائیں، تم ملاوٹ کر رہے ہو تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں روکنے کی کوشش کروں گا، یا یہ برا کام ہو رہا ہے یا ادھر فحاشی کا کام ہو رہا ہے تو میں ادھر سے کچھ چیزیں اٹھا کے چلا جاؤں کہ میں مسلمان ہوں، میرا ایمان بہت مضبوط ہے، میں اب تمہیں حکم دے رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے روک رہا ہوں۔ تو یہاں اسی پس منظر کو دیکھتے ہوئے، اسی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہوئے کہ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہ اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو اسی طرح انہی کے حق میں بہتر تھا۔ اور ساتھ جس طرح سے ہر طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی تو اہل کتاب میں اس طرح کی چیز نہیں اب پائی گئی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ان میں بھی کچھ لوگ ایماندار ابھی ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل ابھی آئے گی۔ اور یہ چیز ہم لوگوں کے لیے بھی کتنی بڑی نصیحت کی چیز ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اسی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین لوگوں یعنی کہ صحابہ کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ٹائم کی جو جماعت ہے جو ہجرت کر کے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کو دیکھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم میں وہ بہترین گروہ ہو، اور وہ بہترین گروہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے اس سے؟ اگر ہم اس بہترین گروہ کی طرف کوشش کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ نیکی کی تلقین کرتے تھے، اور بالمعروف والی نیکی کی تلقین کرنا۔ اس میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اس میں مذہب والی چیز نہیں تھی، اس میں وہ بنیادی اخلاقیات ہیں کہ جب مسلمان کسی جگہ، یہ بہترین گروہ والے مسلمان کسی جگہ کھڑے ہوں گے، کہیں غیبت ہو رہی ہوگی تو تلقین کر دیں گے، نہیں اچھی بات نہیں، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں۔ کہیں کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہوگا تو پیار سے اخلاقیات کے ساتھ بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا خیال رکھتے ہوئے بات کر دی جائے گی کہ جھوٹ نہیں بولتے ہوتے، ایسے نہیں کرتے، ہم کچھ اچھا کام کر لیتے ہیں۔ صفائی نہیں کی جا رہی اور اس طرح کے کوئی کام کیے جا رہے ہیں تو ہم تلقین کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود اس لیول پہ پہنچنا ہے کہ ہم خود وہ والے اچھے کام کریں، اور پھر جب ہم کہیں اکٹھے ہوں، کچھ ہوں، تو ہم تلقین کر لیں کہ نہیں ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اور پھر کوئی اگر برا کام ہو رہا بالکل اس کے اپوزٹ، جیسے کہ دیانتداری سے کام لو، بد دیانتی نہ کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ دونوں کام کرتے ہیں، اور پھر اللہ پر ایمان، اور ایمان بھی اس طرح کا جس پہ آپ کا اس حد تک یقین ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے، آپ کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ اور یہ وہ والی چیز ہے کہ جس پہ کہا جا رہا ہے کہ اب اہل ایمان ہیں، گروہ چھوٹا ہے، دشمن زیادہ ہیں، مکہ میں قریش میں دشمن ہوئے ہیں، مدینہ میں یہود اور ان کا گروہ ہے۔ ایسے بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ بھئی ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور یہ لوگ بہت کم ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی تسلی کی نوعیت کی چیز ہے کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اب وہ اس ٹائم خیر امت ہیں، تو اس وجہ سے دشمن اب ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی قانون تھا جو کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، جب ان کو چنا گیا تھا، وہ تعداد میں کم تھے یا وہ پاور لیس تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ اگر جب تک ایمان ان کا قائم رہے گا، ایمان مضبوط ہوگا، تو ان کو دنیا میں بھی سرفرازی حاصل ہوگی۔ تو اب یہ مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسماعیل تو اب نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر بنا دیے گئے ہیں، لیکن بنی اسماعیل کے لیے اب تنبیہ بھی کی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ اب یہ جو دنیا کی امامت کا منصب اب تمہیں حاصل ہو رہا ہے، وہ محض نسل و نسب کی بنیاد پر نہیں، علم و عمل میں نیکی اور خیر کے علم بردار ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز پہ سرفراز ہوئے ہیں۔ اب اس میں یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ حد تک میں تھوڑی سی اذیت پہنچا دیں، یہ کچھ چھوٹی موٹی جب ہوگی، لیکن اس میں اب بشارت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر لیکن مقابلہ ہوتا ہے اب ان میں، بنی اسرائیل میں اور ہم لوگوں مسلمانوں میں اس ٹائم صحابہ کرام کی جماعت میں،
تو جب یہ لڑیں گے تو پھر یہ پیٹھ ہی دکھائیں گے، اور یہ آگے کی پیشین گوئی تھی جنگ بدر کی اور جنگ احد کی، یہ جو مار کے آنے والے تھے، کہ اس میں ان کو کتنی بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمی ہے، اور تم لوگ ایمان کی طاقت سے مالا مال ہو۔ یہ جہاں بھی گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ یہ اب ان کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف بتایا جا رہا ہے، جب انہوں نے وہی اللہ کا پیغام اپنے ایمان کو اتنا کم کر لیا، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ایک مہلت دینے کے بعد اب ان کے اوپر جو فیصلہ یا جو عذاب ہے وہ یہی چیز کر دی گئی، جو کہ مسلمانوں کے لیے بھی ویلڈ ہے، کہ ان پر پھر ذلت کی مار ہی پڑی۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں وہ چیز ہے، تو میں دوبارہ وہ دوسری ٹرانسلیشن دیکھ لیتا ہوں کہ ان پر بھی ذلت کی مار ہے، اللہ یہ کہ یہ اللہ کی رسی تھام لیں، وہی بات جو پہلے کی گئی تھی، یا پھر ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام لی ہے۔ یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ ایمان لائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو کر پوری طرح سے وابستہ ہو جائیں آپ کے ساتھ ہی۔ تو اگر اس طرح کر لیا تو پناہ مل سکتی ہے، تو یہ تو اور بات ہے، ورنہ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ اور کم و بیش آج کل کے مسلمانوں پہ جب آپ دیکھیں، دین سے دور ہوئے، بنیادی اخلاقیات سے دور ہے، بنیادی جو اچھی چیزیں تھی اس سے دور ہوئے، مذہب سے دور ہوئے، قرآن پاک کو محور و مرکز نہیں بنایا، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، وہ ساری جو پستی کی چیزیں جو بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کی جا رہی ہیں وہ اب ان پہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ بھی اللہ کا قانون یہ تھا کہ تم نہیں کرو گے تو دنیا میں ہی تمہارے اوپر یہ محتاجی، مغلوبی یہ مسلط کر دی جائے گی۔ اور آج کل کے مسلمانوں کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ تعداد میں کتنے زیادہ ہیں، لیکن ہیں مغلوب، محتاج کن لوگوں کے؟ آپ دیکھ لیں کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ تو بنی اسرائیل کی طرف ہی خاص طور پہ کیا، کیونکہ ان لوگوں میں جب پیغمبر آئے تھے تو انہوں نے ان کو بھی قتل کیا، اور بغیر کسی عذر کے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہوتے۔ یہاں پہ اب دوسری ایک چیز کی طرف اشارہ چل رہا ہے، اور یہ یہاں پہ تھوڑی سی توجہ میں آپ لوگوں کی دوبارہ کہوں گا کہ یہاں پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان حق اور سچ کا سچا متلاشی ہے، اگر وہ اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کے چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو کس طرح سے ابھی منزل پہ نہیں پہنچا، ابھی منزل آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور جس کے سامنے حق آ گیا، اس نے سمجھ لیا اور پھر کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اس کی پھر نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ اور یہ یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور کیا کہا ہے کہ پہلی چیز تو یہ دیکھ لو کہ یہ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، ایک گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ بے شک ہے، لیکن ہے صحیح وہ اہل کتاب یکساں نہیں ہے، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ یہ ابھی بنی اسرائیل میں ہی ہیں، یہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے مسلمان نہیں ہوئے ابھی، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے، اور جو نیکی بھی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اور یہاں پہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن دے دی ہے کہ بے شک تم ابھی منزل کو نہیں پہنچے، لیکن تم حق اور سچ کے متلاشی ہو، حق کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو گے، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لو گے، اس رخ کی طرف گامزن ہو، تو ابھی بھی جو نیکی کر رہے ہو، ابھی بھی جو چیزیں کر رہے ہو، اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔
یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حق کے سچے طالب ہیں، اپنے عہد پہ قائم ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا تھا، اور آگے بڑھنے میں بھی کچھ رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر ان کا عمومی رویہ کیا ہے کہ عمومی رویہ یہ ہے کہ راہ راست پہ قائم ہے، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، روز آخرت پر، رسول پر ایمان ابھی رہتا ہے، نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، صالح لوگ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اجر سے محروم نہیں کروں گا میں۔ بتایا نہیں کہ منزل ابھی پاتے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں تو ان کی ناقدری نہیں ہوگی۔ دوسری طرف پھر کیا کہا جا رہا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ کفر کے سامنے چیز آ گئی تھی، حق سچ واضح ہو گیا تھا، لیکن فرقے کی محبت تھی، تعصب تھا، وہی نفسانی خواہشات تھیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری چیزیں تھیں، اور اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ چیز سوال فوراً پیدا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی ایک لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے لیکن اچھے کام کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ دوسری طرف وہ لوگ آگے کہ ہاں جنہوں نے کفر کیا ہے لیکن اچھے کام تو انہوں نے بھی کیے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہیں کہ جو حق سچ کی تلاش میں نکل کے کھڑا ہوا ہے اور جو یہ سارے اچھے کام کر رہا ہے تو میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا، ان کو اجر ملے گا پہ۔ لیکن جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا ہے تو یہ دنیا جس میں وہ اپنے مال کے پیچھے پڑے رہے یا اولاد کے پیچھے پڑے رہے اور اللہ کی بات نہیں مانی اور کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، تو پھر وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور مزید سمجھایا ایک مثال دے کے ہے، جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ صدقات کر رہے ہیں یا غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کفر کے رویے کے ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، کیونکہ ہمارا جو فرقہ ہے یا ہم جو یہود ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہم ان کو رسول کی حیثیت نہیں دیں گے، یا حق سچ ہمارے سامنے آ گیا ہم اس کو نہیں مانیں گے آج کل کے حساب سے دیکھ، تو وہ جو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کہ ایسے لوگ جب کفر کا رویہ اختیار کریں گے، جب سچ چیز ان کے سامنے آ گئی، انہیں پتہ چل گیا کہ اچھی بات کیا ہے کہ سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کی آیات کو، قرآن پاک کو محور و مرکز بنایا جائے اور اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کی جائے، لیکن ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر لیا، نہیں یہ چیزیں نہیں ماننی، صرف اولاد کے پیچھے لگ گئے، صرف مال کے پیچھے لگ گئے، اور پھر ساتھ اگر کچھ اچھے کام بھی کر لیے تو پھر کیا ہے کہ وہ جو کھیتی انہوں نے اپنی طرف سے پیدا کی ہے، جو کھیتی تیار کی ہے جس میں ان کے حساب سے وہ نیکی کے ان کے سارے اعمال ہیں، تو اس کی مثال یہ ہے کہ جب کفر کا رویہ اختیار کیا تو اس کے اوپر ایک ایسی ہوا چل پڑی جس میں پالا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پالا فروزن تھی، یعنی کہ بہت سرد ہوا ایسی ہوتی ہے جو پوری کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، کہ وہ جب چلی تو وہ ساری اپنی نیکیوں کو جو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے اس رویے کی وجہ سے وہ ساری کھیتی تباہ کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ ظلم کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا نہیں، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ بہت اہم سبق ہے ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے بھی، کہ اس ٹائم ان لوگوں کو قرآن پاک جس ٹائم پہ جس طرح سے نازل ہو رہا ہے سیاق و سباق میں دیکھتے ہوئے اس طرح ہم پڑھتے رہیں تو کتنے بڑے بڑے سبق ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے اس طرح سے ہمیں آئیڈیا ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس سارے ترجمے کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے،
جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی۔ جن کے چہروں پر تاریکی چھاری ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے، جسے حق کی شہادت دینے کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، کچھ اذیت دے سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، الا یہ کہ یہ اللہ کی رسی تھام لیں یا ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھامی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پہ چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت جیسی چیز سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی طرف مائل کرے اور اس کی اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق دے اور ہمیں آخری دم تک سیدھے راستے پہ رکھے، آمین۔ یہاں پہ ہم اس سیشن کا اختتام کریں۔